अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक नाकाबिल यकीन और पुरअसरार कहानी। मैं तवील अरसे से बैरियर्स स्क्वायर कहलाने वाले इस खूबसूरत इलाके के जनूबी हिस्से में एक छोटे से मकान की तलाश में था। कई महीनों तक मुझे इस काम में कोई कामयाबी नहीं हुई, ना ही कोई ऐसा इश्तिहार नज़र से गुजरा कि इन दिलकश छोटे मकानों में से कोई एक खाली है। ताहम मौजूदा साल के मौसम ख़िज़ा में इस इलाके से गुज़रते हुए मुझे वो कुछ नज़र आ ही गया जिसकी मुझे अरसे से तलाश थी। इस इलाके से रोज़ाना गुज़रना मेरा मामूल था। 10 मिनट के अंदर मैं उस एजेंट के दफ्तर में मौजूद था जिसका एड्रेस इश्तिहार में दर्ज था। वहाँ से इल्म हुआ कि ये इमारत सर आर्थर की मलकियत है और वो जल्द अज जल्द इसको फ़रोख्त करने के ख्वाहिशमंद हैं, क्योंकि उनकी बीवी का हाल ही में इंतकाल हुआ है और इस घर से उसकी तकलीफ़देह यादें वाबस्ता हैं। मुझे बताया गया कि सर आर्थर एक अमीर आदमी है और उनकी बेटी लेडी आर्थर ने भी उनके लिए काफ़ी विरासत छोड़ी है। अब वो इस घर को बग़ैर किसी ताख़ीर के फ़रोख्त करना चाह रहे थे। उन्होंने हैरत अंगेज़ तौर पर इसकी कीमत बहुत कम रखी थी। इस घर को एक नज़र देखते ही मैं समझ गया कि ये मेरी ख्वाहिश और ज़रूरत के ऐन मुताबिक था। सर आर्थर इस मकान से जान छुड़ाने के इतने बेचैन क्यों थे और वो इतनी कम कीमत पर ये इमारत देने को क्यों तैयार हो गए थे? मैंने इस पर ज़्यादा नहीं सोचा, क्योंकि ये मेरा मसला नहीं था। एक हफ्ते के अंदर अंदर मकान को ख़रीदने के तमाम ज़रूरी और कानूनी मराहिल एजेंट के ज़रिए पूरे हो गए। मकान बहुत अच्छी हालत में था। इस मकान का इश्तिहार देखने के 1 महीने के अंदर अंदर मैं इस मकान में मुंतकिल हो चुका था। अभी मुझे इस घर में 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं गुजरा था कि एक दोपहर मुझे फ़ोन पर इत्तला मिली कि सर आर्थर मुझसे मिलना चाहते हैं। जब वो आए तो मैंने देखा कि वो निहायत मुतासिर कुन और वजी शख्सियत के मालिक थे। ऐसे लोगों से मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कम मिला था। बज़ाहिर उनकी मुलाकात का कोई ख़ास मकसद नहीं था। वो सिर्फ ये यकीन करना चाहते थे कि ये घर मेरे लिए आरामदेह और मौजू है। उन्होंने एक आखिरी दफ़ा पूरे घर को एक नज़र देखने की ख्वाहिश का इजहार किया। मुझे साथ लेकर उन्होंने पूरे घर का चक्कर लगाया। वो हर कमरे में गए सवाए एक कमरे के। ये कमरा तीसरी मंजिल पर बाहर की तरफ बना हुआ एक बेडरूम था और दूसरे कमरों की निस्बत ज़्यादा बड़ा था। जैसे ही मैंने उसे खोलने के लिए दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा, सर आर्थर ने जल्दी से मुझे रोक दिया। मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन आप इस कमरे को ना ही खोलें तो बेहतर होगा। यहाँ मेरी सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह यादें हैं। इस बात से मुझे अंदाज़ा हो गया कि यकीनन इसी कमरे में इनकी बीवी का इंतकाल हुआ था। ये अक्टूबर की एक खूबसूरत दोपहर थी। घर का चक्कर लगाने के बाद हम छोटे अकबी बागीचे में चले गए, जिसमें टाइलों की पुख्ता रविश बनी हुई थी। ये यहाँ की सबसे ज़्यादा पुरकशिश जगह थी। ईंटों से बनी एक छोटी सी दीवार ने उसे पड़ोसियों से अलग कर दिया था। सर आर्थर कुछ देर यहाँ ठहरे। उनके चेहरे पर एक अजीब किस्म की संजीदगी थी। वो शायद उन दिनों की अफसोसनाक यादों में खो गए थे जब उन दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर इस छोटे से बागीचे की सजावट का मंसूबा बनाया और उस पर अमल किया था। इसका अंदाज़ा मुझे इस बात से हुआ कि जब वो रुखसत होने लगे तो बोले, यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जिसका मुझसे बहुत गहरा ताल्लुक़ है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये बागीचा दोबारा देखने का मौका दिया। जब वो जाने के लिए मुड़े तो कई बार इस बागीचे को हसरत भरी निगाहों से देखा। चंद दिन बाद जब मैं रात के खाने के बाद चहलकदमी करके घर वापस आ रहा था तो अपने घर की ऊपरी मंजिल पर खिड़कियों से झांकती रोशनी देखकर घबरा गया। मुझे याद था कि मैं बाहर जाते हुए हर रोशनी बंद करके गया था। इस वक्त ये रोशनी तीसरी मंजिल पर सामने वाले बेडरूम की खिड़कियों से आ रही थी और खिड़कियों के पर्दे हटे हुए थे। मैं घर में दाखिल होते ही तेजी से ऊपर वाली मंजिल की तरफ लपका। जब मैं उस कमरे तक पहुंचा तो वहां तो अंधेरा छाया हुआ था।
میں نے روشنی جلائی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کھڑکیوں پر پردے باقاعدہ گرے ہوئے ہیں۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ جو روشنی میں نے دیکھی تھی وہ شاید میرے گھر سے نہیں بلکہ ملحقہ گھر کی کھڑکیوں سے آئی ہوگی۔ مجھے مغالطہ اس لیے لگا کیونکہ باہر ہلکی دھند بھی پھیلی ہوئی تھی اور میں نے روشنی کو صرف ایک نظر دیکھا تھا۔ میں سمجھا کہ شاید یہ میرے گھر کے تیسری منزل سے روشنی آ رہی ہے۔ خیر، میں نے اس معاملے پر مزید غور نہیں کیا۔ اگلے 1-2 دن میں اپنے کام میں کسی قدر مصروف رہا۔ اپنی پرانی کتابوں اور کاغذات کے ذخیرے کو چھانٹنے اور تلف کرنے میں کافی وقت لگ گیا۔ میں کافی عرصے سے اس کام کے لیے وقت نکالنا چاہ رہا تھا۔ ان کتابوں میں مجھے ایک میگزین ملا جسے میں نے نہ جانے کس وجہ سے اپنے پاس محفوظ کر لیا تھا۔ اب اس رسالے کے صفحات پلٹتے ہوئے میں یہ وجہ معلوم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اچانک اس کے ایک صفحے پر مجھے اپنے عقبی باغیچے کی تصویر نظر آئی۔ صفحے پر موجود عنوان سے ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ مضمون لیڈی آرتھر کے ساتھ ایک انٹرویو تھا۔ اس انٹرویو میں اس کی اور اس کے شوہر کی تصویر بھی شامل تھی۔ یہ ایک دلچسپ اتفاق تھا کہ میں نے کئی سال قبل جس گھر کے بارے میں میگزین میں پڑھا تھا اب میں اس میں رہائش پذیر تھا، لیکن میں نے اس پر زیادہ وقت صرف نہیں کیا اور اس رسالے کو کاغذات کے اس ڈھیر میں شامل کر دیا جو تلف کرنے کے لیے علیحدہ کر رہا تھا۔ یہ ڈھیر بتدریج بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ جب یہ کام مکمل ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ آدھی سے زیادہ رات گزر چکی ہے۔ میں اپنے کام میں اتنا مگن تھا کہ آتش دان میں جلتی آگ کے ٹھنڈا ہونے کا بھی علم نہ ہو سکا۔ اب مجھے بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ میں کھانے کی کسی چیز کی تلاش میں باورچی خانے میں چلا گیا۔ اس کا ایک دروازہ عقبی باغ میں بھی کھلتا تھا۔ ایک الماری میں مجھے چند بسکٹ مل گئے۔ میں نے چائے بنائی اور بیٹھ کر بسکٹ کھانے لگا۔ اچانک مجھے باہر باغیچے میں ٹائلوں والی روش پر کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں تیزی سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس گیا اور موٹے پردے کو ایک طرف کھینچ کر کھڑکی کھول دی۔ کمرے کی ساری روشنی باغیچے میں پھیل گئی۔ وہاں ایک آدمی پھولوں والی کیاریوں پر جھکا ہوا تھا۔ اچانک ہونے والی اس روشنی سے چونک کر وہ سیدھا کھڑا ہوا اور باغیچے کی چھوٹی دیوار کی طرف بھاگا۔ وہ حیرت انگیز چستی کے ساتھ دیوار پر چڑھ کر غائب ہو گیا، لیکن آخری لمحے میں جب دیوار پر چڑھتے ہوئے اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو باہر جلتے گیس لیمپ کی روشنی میں اس کا چہرہ مجھے صاف نظر آ گیا۔ مجھے ناقابل بیان حیرت ہوئی۔ میں نے سر آرتھر کو فوراً پہچان لیا۔ جھلک ایک لمحے کی تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوئی۔ سر آرتھر کی اس باغ کے ساتھ جو کبھی اس کا تھا یقیناً ایک جذباتی وابستگی تھی، لیکن ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ وہاں آنے کے لیے ایسے منفی طریقے اختیار کریں گے۔ اس کے علاوہ جہاں سر آرتھر اتنی آسانی سے گھر کے اندر آ سکتے تھے، وہاں دوسرے لوگ بھی تو آ سکتے تھے جن کا تعلق جذبات کی بجائے چوری سے ہو۔ اب مجھے کسی بھی صورت یہ بات قابل قبول نہیں تھی کہ باہر سے کوئی اتنی آسانی سے میرے باغیچے کے اندر پہنچ جائے۔ اگر سر آرتھر باغ میں آنا چاہتے تھے تو مجھے انہیں اجازت دیتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہوتی، کیونکہ وہ یقیناً میرے ان جذبات سے آگاہ تھے جن کا اظہار میں نے ان کی آمد پر کیا تھا، لیکن ان کا یہ طریقہ مجھے باقاعدہ معلوم ہوا۔ اس لیے اگلی صبح میں نے مستری کو بلا کر بیرونی دیوار کے اوپر آہنی جنگلہ لگانے کی ہدایت کر دی۔ اگلی شام تک میری ہدایت پر عمل ہو گیا۔ اس کے ساتھ مجھے یہ تجسس بھی محسوس ہو رہا تھا کہ آخر سر آرتھر آدھی رات اس مشکوک انداز میں وہاں کس وجہ سے آئے تھے۔ اگلے ہفتے میرے دیرینہ دوست ہیو کی میرے گھر آمد متوقع تھی۔ اسے 1-2 دن میرے پاس ٹھہرنا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ تیسری منزل والا وہ کمرہ اس کے لیے مخصوص کر دیا جائے۔ میں نے سوچا کہ اس کے آنے سے پہلے میں خود اس کمرے میں ایک رات گزار کر دیکھوں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ
وہ جگہ کسی مہمان کے لیے آرام دہ ہے یا نہیں۔ کمرے میں بستر کے سرہانے کی طرف ایک میز رکھ دی تھی اور اس پر روشنی کا انتظام تھا تاکہ بستر پر لیٹ کر کچھ پڑھا جا سکے اور پھر سوتے وقت بغیر کسی دقت کے اسے بجھایا بھی جا سکے۔ ان ساری چیزوں کا عملی تجربہ کرنے کی خاطر میں نے اس رات شب خوابی کا لباس پہنا اور اس کمرے میں سونے کے لیے بستر پر لیٹ گیا۔ سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا۔ کمرے کی فضا خوشگوار اور پرسکون تھی۔ بستر انتہائی آرام دہ تھا۔ میں نے برقی لیمپ بجھایا اور سونے کے لیے آنکھیں موند لیں۔ اس وقت میرا ذہن بالکل پرسکون تھا۔ کسی قسم کی یاد یا کوئی مسئلہ میرے ذہن میں نہیں تھا۔ میں سو گیا اور میرے ذہن کے تھیٹر پر خوابوں کا عکس جھلملانے لگا۔ یہ ایسے خواب تھے جسے آنکھ کھلنے کے بعد صرف مبہم طور پر یاد رکھا جا سکتا تھا۔ پھر اچانک یوں محسوس ہوا جیسے انجانی دہشت میرے ذہن پر سوار ہو رہی ہے۔ چیخنے کی خواہش پیدا ہو رہی تھی، لیکن بے بسی کا احساس مجھے دبوچ رہا تھا۔ ایک خوفناک خواب مجھ پر غالب آتا جا رہا تھا۔ میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا ہوں۔ یہ سب خوف ایک خواب کے سبب تھا، لیکن مصیبت اب بھی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود میں تکیے سے نہ تو سر اٹھا سکا اور نہ ہی آنکھیں کھول سکا تھا۔ مگر مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ میرا خواب ٹوٹ چکا ہے اور میں جاگ چکا ہوں۔ اپنی بند پلکوں کے پیچھے مجھے احساس ہو رہا تھا کہ کمرے میں روشنی پھیلی ہوئی ہے، شاید ویسی ہی روشنی جیسے میں نے اس دن بند پردوں کے پیچھے گلی سے دیکھی تھی۔ میں مکمل ہوش میں آنے کے باوجود چند لمحوں کے لیے وہیں لیٹا رہا۔ آنکھیں ابھی تک بند تھیں اور ماتھے پر پسینے کی بوندیں محسوس ہو رہی تھیں۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرے بستر کے پائنتی کی طرف بالکل سامنے والی کرسی پر لیڈی آرتھر بیٹھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں پہچان گیا، کیونکہ اس کی تصویر میں نے میگزین میں دیکھی تھی۔ یقیناً یہ وہی تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ وہ شب خوابی کے لباس میں ملبوس تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا منقش پیالہ تھا جو چینی مٹی کا بنا ہوا تھا۔ اس کے اوپر ایک ڈھکن بھی تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کی طرف دیکھا، لیڈی آرتھر نے اس کا ڈھکن ہٹایا اور چمچ کی مدد سے کچھ کھانے لگی۔ کئی ایک چمچ کھانے کے بعد اس نے پیالے کو دوبارہ ڈھک دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنا چہرہ میرے بستر کی طرف موڑا اور میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر موت کی زردی چھائی ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ نڈھال اور تھکے ہارے انداز میں اٹھی اور بستر کی طرف قدم بڑھائے۔ جیسے ہی اس نے ایسا کیا، کمرے میں روشنی جو کسی نامعلوم جگہ سے پھوٹ رہی تھی اچانک مدھم پڑ گئی۔ میرے چاروں طرف ایک بار پھر اندھیرا چھا گیا۔ میں فوراً بستر سے نکلا اور نیچے اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ میرا دوست ہیو، جس کو اپنی زندگی میں کئی مجرموں اور بھوتوں سے واسطہ پڑ چکا تھا، اس معاملے میں تجربے کار تھا۔ وہ اگلے دن اپنے پروگرام کے مطابق میرے پاس پہنچ گیا۔ اس کے آتے ہی میں نے یہاں پیش آنے والے واقعات اسے پوری تفصیل سے گوش گزار کر دیے۔ اب تو میں اسی کمرے میں رات گزاروں گا۔ میری بات سن کر اس نے پورے اعتماد اور قطعی انداز میں اپنا فیصلہ سنایا۔ پھر وہ کہنے لگا، تم بھی اپنا بستر اسی کمرے میں لگا لو۔ ایک واقعے کے بیک وقت 2 گواہ زیادہ بہتر رہیں گے۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ کیا تمہیں یقین ہے یہ سب تم نے حالت بیداری میں دیکھا تھا اور یہ تمہارا خواب نہیں تھا؟ ہیو نے مجھ سے پوچھا۔ میں اس وقت 100% جاگ رہا تھا ہیو کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ انسان صرف نامعلوم چیز سے ڈرتا ہے۔ ابھی تک کوئی نہیں جانتا کہ بھوت کیا ہیں یا وہ کیوں ظاہر ہوتے ہیں۔ تم نے جو سر آرتھر کو رات کے وقت اپنے باغ میں گھسے ہوئے دیکھا تھا، کیا سمجھتے ہو اس کا اس رات والے واقعے سے کوئی تعلق ہے؟ جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں، نہیں۔ کیا تعلق ہو سکتا ہے آخر؟ یہ یقینی طور پر واضح نہیں ہے۔ میں نے تم سے یہ سوال کیوں کیا یہ تمہیں خود بھی نہیں جانتا۔ ہیو ہنسنے لگا۔
میں نے ہیو کے ساتھ مل کر اوپر والے بیڈروم میں ایک اور بستر کا بندوبست کر دیا۔ بستر پر لیٹنے کے بعد ہیو نے روشنی گل کر دی۔ ہم نے کچھ دیر باتیں کی، پھر خاموشی چھا گئی۔ یہ سردی کا موسم تھا۔ آتش دان میں جلتی آگ کو میں نے شعلے سے چمکتے کوئلے میں اور چمکتے کوئلے سے راکھ میں بدلتے دیکھا۔ کمرے میں بالکل خاموشی تھی اور ماحول بالکل پرسکون تھا۔ پھر مجھے ایسا لگا جیسے کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ میرے جاگتے ہوئے شعور میں کچھ ڈراؤنے خواب گونجنے لگے۔ مجھے ہیو کے پہلو بدلنے کی آواز سنائی دی، پھر اس کی آواز آئی۔ مجھے کچھ وحشت محسوس ہو رہی ہے، مگر کچھ سنائی دے رہا ہے اور نہ ہی دکھائی۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے ہیو، میں نے اسے جواب دیا۔ تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو کیا روشنی جلا دوں؟ ہیو نے مجھ سے پوچھا۔ ارے مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ سوئچ دبانے کی آواز ابھری اور سارا کمرہ روشن ہو گیا۔ ہیو اٹھ کر بستر پر بیٹھ گیا۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ کتابوں کی الماری، کرسیاں، جن میں سے ایک پر ہیو نے اپنے کپڑے پھینکے ہوئے تھے، سب کچھ جوں کا توں تھا۔ ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو بدلی ہو یا اپنی جگہ سے کھسکی ہو۔ یہ سب بہت عجیب ہے، یہ کہتے ہوئے ہیو نے روشنی دوبارہ بند کر دی۔ اندھیرے میں وقت کی پیمائش کرنے سے زیادہ مشکل اور کوئی چیز نہیں ہے۔ میں لمحہ بلمحہ بڑھتے ہوئے ڈرونے خواب کے احساس کے ساتھ وہیں لیٹا رہا۔ یہ آ رہا ہے، ہیو نے سرگوشی کی۔ چوں ہی اس نے یہ بات کی، کمرے کا گھٹا ٹوپ اندھیرا ہلکے دھندلکے میں بدلنے لگا۔ یوں لگتا تھا جیسے صبح کی روشنی پھیلنے والی ہو۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے کرسیوں، آتش دان اور ہیو کے بستر کے ہیولے نظر آنے لگے۔ اندھیرا تیزی سے ختم ہوتا جا رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کہیں کوئی چراغ جل اٹھا ہو۔ اس روشنی میں مجھے ہیو کے بستر کے پاس پڑی کرسی پر لیڈی آرتھر بیٹھی دکھائی دی۔ اس کے ہاتھ میں وہی چینی مٹی کا پیالہ تھا۔ پیالے کا ڈھکن ہٹاتے ہوئے چمچ کی مدد سے وہ پیالے کے اندر موجود چیز کھانے لگی۔ وہ تھکی ہوئی اور بہت کمزور نظر آ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے طویل عرصے سے بیمار ہو۔ اس نے نظر اٹھا کر ہیو کی طرف اور پھر مڑ کر میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر واضح طور پر موت کا سایہ منڈلا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک التجا تھی، ایک مطالبہ تھا۔ پھر روشنی مدھم ہونے لگی جو دھیرے دھیرے ختم ہو گئی۔ میں نے ہیو کے بستر پر پہلو بدلنے کی آواز سنی، پھر ہیو کی آواز ابھری۔ اوہ میرے خدایا، یہ روشنی کہاں گئی؟ ہیو نے لیمپ کا بٹن دبایا اور کمرہ روشنی سے بھر گیا۔ میں نے دیکھا وہ بستر پر اٹھ بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک جوش تھا۔ کچھ اندازہ تو میں نے پہلے ہی لگا لیا تھا، مگر اب میں شاید سب کچھ سمجھ گیا ہوں۔ میرے ساتھ نیچے آؤ تم۔ ہیو مجھے لے کر نیچے والی منزل پر آ گیا۔ آتے ہوئے اس نے راستے کی تمام لائٹیں بجھا دیں۔ نیچے آتے ہی وہ باورچی خانے کی طرف گیا اور چھوٹا دروازہ کھول کر باہر باغیچے میں آ گیا۔ آتے ہوئے اس نے بیلچہ اور کدال ساتھ لے لی تھی۔ میں نے باورچی خانے کی کھڑکی کھول کر پردہ ایک طرف ہٹا دیا تھا، جس کی وجہ سے باغیچے میں روشنی ہو گئی تھی۔ تم نے اس رات سر آرتھر کو کہاں دیکھا تھا؟ میں نے اس جگہ کی نشاندہی کی تو ہیو وہاں کدال سے کھودنے لگا۔ زمین نرم کرنے کے بعد وہ بیلچے کی مدد سے مٹی ہٹانے لگا۔ جب ایک دو بار اس نے ایسا کیا تو میں نے بیلچے کو کسی سخت چیز سے ٹکراتے سنا۔ اب ہیو نے بیلچہ ایک طرف رکھ دیا اور اپنے ہاتھ سے مٹی کو ہٹانے لگا۔ وہ نہایت احتیاط سے یہ کام کر رہا تھا۔ انگلیوں سے ٹٹولتے ہوئے اسے مٹی کے اندر دبے ہوئے چینی مٹی کے پیالے کے ڈھکن کے ٹکڑے مل گئے۔ مزید کچھ تلاش کی تو چینی کا پیالہ بھی مل گیا۔ یہ وہی پیالہ تھا جو میں پہلے بھی 2 بار لیڈی آرتھر کے ہاتھ میں دیکھ چکا تھا۔ پیالے کو ہم گھر کے اندر لے گئے۔ زمین کو مزید صاف کیا تو پیالے کے ساتھ مٹی میں موٹے دلیے جیسے مادے کی تہ بھی مل گئی۔ اس کا ایک حصہ میں نے اگلے دن ایک لیبارٹری میں تجزیہ کرنے کے لیے بھیجا تو وہ واقعی دلیا ہی ثابت ہوا، مگر اس میں سنکھیا کے زہر کی کافی مقدار موجود تھی۔ اس وقت ہیو اور میں اپنے مطالعے کے چھوٹے سے کمرے میں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے،
जब लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट हम तक पहुंची। सामने मेज पर चीनी का प्याला और उसके ढक्कन के टुकड़े पड़े हुए थे। रिपोर्ट पढ़ते हुए मैंने सर ऊपर उठाया तो फौरन ही दरवाजे की घंटी गुनगुना उठी। अगले ही लम्हे मेरा मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ और सर आर्थर की आमद की इत्तला दी। उन्हें अंदर आने दो, ह्यू जल्दी से बोला। फिर मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा, जब वो मेज़ पर पड़ी चीज़ों को एकदम देखेगा ना तो हमें उसके तासुरात का इल्म हो जाएगा। उस वक्त बाहर सड़क बन रही थी और रोलर इंजन नए बिछाए गए पत्थरों को दबाकर हमवार कर रहा था। उसका शोर मुसलसल बुलंद हो रहा था। थोड़ी देर बाद सर आर्थर अंदर दाखिल हुए। अंदर आते ही पूछा, खैरियत है? आप लोगों ने मुझे फ़ोन करके क्यों बुलाया यहाँ? इसके साथ ही उसकी नज़र मेज़ पर पड़े प्याले पर पड़ी तो उसके चेहरे पर पहले हैरत फिर खौफ छाता चला गया। मुंह खुले का खुला रह गया, आंखें खौफ से फैल गईं, खुशगवार चेहरे पर दहशत छा गई। मजीद कुछ बोले बगैर वो मुड़ा और तेज़ी से गिरता पड़ता बाहर निकल गया। इसके बाद जो हुआ वो हादसा था या उसकी मरी हुई बीवी का इंतकाम, ये कभी मैं जान नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने खिड़की में से बाहर सर आर्थर को पत्थर दबाने वाले भारी रोलर इंजन के आहनी पहियों के सामने गिरते देखा। वो इस तरह से गिरे कि इससे पहले ड्राइवर रुक जाए या रुकने का सोचे, लोहे का वजनी इंजन उसके सर को कुचलता हुआ ऊपर से गुजरता चला गया।